अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। चंद दिनों में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनकाद होने जा रहा है। 41 बरस के बाद OIC की पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और जिसका मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से दुनिया को बावर करवाया जाए, दुनिया को बताया जाए और अगर हो सके तो कोई फंड्स भी जनरेट किए जाए ताकि अफ़गानिस्तान की मदद की जा सके। इस हवाले से सबसे पहले तो हमें शाह महमूद कुरैशी साहब की बयान को सुनना है, जो क्या कह रहे हैं आइए चल के सुनते हैं, फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। Today, the Kingdom of Saudi Arabia, the OIC Summit Chair, took the important initiative to request an extraordinary session of the OIC Council of Foreign Ministers to consider the situation in Afghanistan. Pakistan fully endorses this initiative. We've also offered to host the meeting in Islamabad on the 17th of December 2021. We are confident that the OIC member states will endorse this offer. Afghanistan is a founding member of the OIC. As part of the Islamic Ummah, we are bound by fraternal bonds of enmity and brotherhood with the people of Afghanistan. Today, our Afghan brothers and sisters need us more than ever before. As you are aware, Afghanistan currently faces a serious humanitarian situation. जी, आपने देखी शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट। हम चल के बात करते हैं मुस्तफा शाह मोहम्मद साहब से इस हवाले से कि OIC की इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है और फिर जो अमेरिका में इस वक्त $9.5 बिलियन मुंजमद हैं अफ़गानिस्तान के, वो क्या रिलीज़ अफ़गानिस्तान को कर देगा कि नहीं करेगा। ये OIC की कॉन्फ्रेंस अमेरिका को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएगी कि अफ़गानिस्तान में जो भी कुछ हुआ है ये किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई के लिए नहीं हुआ, किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम चलते हैं रुस्तम शाह मोहम्मद की तरफ, उनसे चल के बात करते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये जो 41 ईयर्स के बाद एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी होने जा रही है पाकिस्तान में, जो सऊदी अरब के इनिशिएटिव पे है, इसमें UN के नुमाइंदे भी शरीक हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के भी और यूरोपीय यूनियन से भी मुबस्सरीन आ रहे हैं। इसका अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा भी होगा? बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है कि दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। इस ख़राब सूरत हाल के बारे में क्या हम तमाम ममालिक को बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे इस बड़ी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए? देखिए, अफगानिस्तान का जो इस वक्त चैलेंज है वो यही है कि जो अमेरिका के पास $9 बिलियन उनके रखे हुए हैं कि उनको रिलीज करा दिया जाए, और जो वर्ल्ड बैंक और IMF के पास कोई $1 बिलियन है कि उसको रिलीज किया जाए। तो यही बड़ा चैलेंज है और अमेरिका इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो पैसे रिलीज कर ले, बल्कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन उन पे शर्त लगा दी है कि ये तालिबान हुकूमत को ये पैसे नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ पे जो NGOs वगैरह हैं उनके पास ये पैसे जाएंगे और वही फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि अफगानिस्तान की कुछ न कुछ मदद हो सके। जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, जो इस वक्त वहाँ पे पॉवर्टी है, जो पैसा नहीं है हुकूमत के पास कि उसको, लेकिन अगर उनसे कोई ये पूछे कि भाई आप अफगानिस्तान के जो पैसे आपके पास हैं उनको तो आप रिलीज कर लें, लेकिन उन्होंने उनको रोका हुआ है, बावजूद इसके कि 2 बड़े बड़े सेशन उनके साथ हुई हैं। अभी हाल ही में एक मीटिंग दोहा में हुई है, लेकिन अमेरिका न सिर्फ ये कि तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, बल्कि वो पैसे भी वो नहीं रिलीज कर रहा। तो जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर इस मीटिंग से कुछ ऐसा कुछ इसमें यहाँ कंसेंसस हो कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम किया जाए, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि अमन डिलीवर करें, और ये पहली मर्तबा हुआ है पिछले 50 साल में कि अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिसकी सारे मुल्क में रिट है, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट और सारे अफगानिस्तान में उनकी रिट है। उनके जो चैलेंजर हैं वो मुल्क से चले गए हैं, बाहर भाग गए हैं।
لوگ امن چاہتے ہیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں مسلسل جنگوں سے, اس لیے وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی اگر افغان حکومت کا ساتھ نہ دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ افغانستان کا ساتھ نہیں دے رہے, کیونکہ حکومت کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت آئے, ایسا نظام آئے کہ وہ امن ڈیلیور کرے, اور جو وہاں پہ پاورٹی ہے, جو ان امپلائمنٹ ہے, جو وہاں پہ باقی مسائل ہیں کہ ان پہ کچھ کنٹرول ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ میں پاکستان کو اور جو باقی ممالک ہیں جو افغانستان کے دوست کہلاتے ہیں, ان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ افغانستان کی نئی حکومت کو وہ تسلیم کر لیں, اور اس کی تسلیم کرنے کے بعد امریکہ پہ دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ $9 بلین ان کی ریلیز کر لیں, تاکہ افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ شروع ہو جائے. وہاں لوگ, افغان حکومت کے پاس لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پچھلے 3 مہینوں سے لوگوں نے تنخواہ نہیں لی, اور اس کے بعد پاورٹی تو آپ کو معلوم ہے, اس کے بعد ان امپلائمنٹ ہے. تو یہ گمبھیر مسائل ہیں, چیلنجز ہیں بہت زیادہ, اور اگر ان کی مدد نہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اکانومی اس درجے پہ کولیپس ہو جائے کہ پھر وہاں پہ انارکی پھیلے, اور وہ جب انارکی پھیلے گی تو اس کی قیمت پھر سب کو ادا کرنی ہوگی. اس کے اثرات نہ صرف افغانستان پہ ہوں گے بلکہ ساری ریجن پر ہوں گے. تو یہ ذرا میرا خیال میں یہ چیزیں نوٹس میں لانی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور جو اس وقت امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے مختلف ممالک پہ انکلوڈنگ پاکستان کہ آپ ریکگنائز نہ کریں, تو یہ ایک نیگیٹوسٹک ایٹیٹیوڈ ہے. اس سے کچھ ملے گا نہیں, اس سے کچھ بہتری آئے گی نہیں, مزید ابتری پھیلے گی. تو یہ بات میرا خیال میں پاکستانی حکومت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مزید اگر آپ, کیونکہ آپ نے حکومت کو تو ریکگنائز کرنا ہے, اگر 2 مہینے کے بعد نہیں تو 3 مہینے کے بعد ریکگنائز کرنا ہے, اور کوئی حکومت ہے ہی نہیں, وہی ایک حکومت ہے. جب 3 مہینے کے بعد ایک کام آپ کرنے والے ہیں تو آج ہی کیوں نہیں کرتے تاکہ بات آگے چلی جائے. اچھا یہ فرمائیے, OIC جس کے پلیٹ فارم سے یہ سارا جو اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے, OIC کیا اس قابل ہے؟ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو OIC نے مختلف مسائل کے حوالے سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا, یا اگر قدم اٹھایا بھی ہے تو دنیا نے اس کو اس لیے اس حد تک تسلیم نہیں کیا چونکہ OIC کے اندر جھگڑے بہت زیادہ ہیں. کوئی یونائٹڈ فرنٹ کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی. اب اگر OIC یونائٹڈ طریقے پہ کوئی ایسا ایجنڈا کرتی ہے, سامنے لاتی ہے, تو کیا امریکہ یا یورپ کو باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ افغانستان کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کے لیے فنڈز جنریٹ کرنے چاہیے, ان کے جو فنڈز منجمد ہیں وہ ریلیز کرنے چاہیے؟ دیکھیے, OIC ایک ان ایفیکٹو آرگنائزیشن ہے, اس کا اثر کچھ ہے ہی نہیں. ماضی میں انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو, کوئی پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا, کوئی رول ادا نہیں کیا. لوگ دنیا میں اس کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. ان کی افادیت سال بسال کم ہوتی جا رہی ہے, اور اب تو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. لیکن افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ بات ہے کہ اگر یہ OIC کا فارم ہو یا کوئی اور فارم ہو, مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہے, گمبھیر ہے, اور اگر یہ مسئلے کو حل نہیں کیا گیا, ایڈریس نہیں کیا جاتا, تو سارے ریجن پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر OIC کے پلیٹ فارم سے بھی آ جائے تب بھی یہ اثر رکھے گی, اگرچہ OIC کا اپنی جو حیثیت ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ماضی میں ان کا کوئی ایفیکٹو رول نہیں رہا, اس وقت بھی نہیں ہے. لیکن اگر افغانستان کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پہ کچھ توجہ دیں. نہ صرف یہ کہ OIC یہ بات کر رہی ہے, بلکہ اس لیے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں ان سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو نمٹنا ہے, اور جلد نمٹنا ہے, تاکہ مزید کچھ حالات خراب نہ ہو جائیں. تو اس واسطے سمجھتا ہوں کہ اگر OIC کے پلیٹ فارم سے بھی فارم سے بھی بات ایسی آ جائے تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو سیریسلی لے سکتے ہیں. پاکستان کا اس میں رول ہوگا, سعودی عرب کا رول ہوگا, قطر کا رول ہوگا, ٹرکی کا رول ہوگا, اور چائنا کا بہت بڑا رول ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب اگر یہ سارے ملک متحد ہو کے
کم از کم یہاں پہ متحد ہو جائیں. اس سے پہلے تو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو, یہ کوئی یونائٹڈ ایسا پلیٹ فارم نہیں بنا سکے جس کے اوپر کوئی ایسی بات کی جا سکے. تو افغانستان کا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اس مسئلے کو اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے. خبریں آپ کے پاس بھی جو آ رہی ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ کرائسس پھیل گیا ہے کافی زیادہ, بھوک کافی زیادہ ہو گئی ہے, پاورٹی لائن سے لوگ نیچے گئے ہوئے ہیں افغانستان میں, اور اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا. اس بارے میں فرمائیے. دیکھیے, وہاں جو پولیس فورس ہے وہ تقریباً ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے, آرمی ختم ہو گئی ہے, ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے. طالبان کے جو اپنے والنٹیئرز ہیں, جو ان کے اپنے ورکرز ہیں, وہی اس وقت سیکیورٹی کو انشور کرا رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو وہ دیکھ رہے ہیں, کچھ بچے کچے پولیس والے ان کے ساتھ. لیکن طالبان کے جو لوگ ہیں ان کو تو باقی قوانین کا تو پتہ نہیں ہے, اس لیے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. غربت جیسے آپ نے کہا بہت زیادہ ہے, کوئی 70% لوگ ان ایمپلائڈ ہیں. وہاں جو پیسہ باہر سے آنا تھا وہ پیسہ آنا ختم ہو گیا ہے. افغانستان کی اپنی حکومت جو پیسے جنریٹ کر رہی تھی $1.5 بلین, اب وہ $1.5 بلین جنریشن وہ بھی شک میں ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے کارندے نہیں ہیں. جو وہاں کے لوگ تھے, اسکل لوگ تھے تقریباً 80,000 کے قریب, جو اسکل لوگ ہیں, جو ڈاکٹر تھے, جو انجینئر تھے, جو آئی ٹی والے تھے, جو ٹیچر تھے, ایڈمنسٹریٹر تھے, وہ ملک. تو ایک خطرناک ویکیوم وہاں پیدا ہو گیا ہے. ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ کولیپس ہونے جا رہا ہے. ایجوکیشن کا نظام بھی اسی طرح ہے. جو باقی وہ ہے سڑکوں کا نظام, بجلی کا نظام, پانی کا نظام, وہ بھی خطرے میں ہے. اس لیے کہ جو ایکسپرٹ سارے نکل گئے ہیں, اور وہ اس لیے نکل گئے ہیں, یہ نہیں کہ ان کو طالبان سے کچھ خطرہ تھا, بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ یہی وقت ہے, ہم یہ کہیں گے کہ طالبان آئے, وہ یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, تو ہم ملک سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے, ہمیں نیشنلٹی دیں. تو آسٹریلیا اور کینیڈا اور امریکہ اور یورپ اور اٹلی سے رہ کے وہاں پہ لوگ پھیل گئے ہیں, اور ان کو نیشنلٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن افغانستان کے اندر تو ویکیوم پیدا ہو گیا ہے, وہاں تو خلا پیدا ہو گیا ہے. تو حالات وہاں پہ خطرناک ہیں, ایک کیٹاسٹروف کی طرف ہو سکتا ہے, حالات بڑھیں. لیکن ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو ریجنل ممالک ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور طالبان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم لوگوں کو یہ, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ تو کنوے کر لیں کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے ہے. افغانستان کی سرزمین وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. طالبان کی جو تحریک ہے وہ ٹرانس بارڈر تحریک نہیں ہے, افغانستان کے بارڈر کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کا صرف یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم کیا جائے. وہ کوئی نہ کوئی القاعدہ ہے اور نہ کوئی اخوان المسلمین ہے, نہ ایسی کوئی تنظیم ہے جو سارے عالم اسلام میں وہ کام کر رہی ہو. ان کا کام صرف افغانستان کے اندر ہے, صرف افغانستان کے بارڈرز کے اندر ہے. یہ بات لوگوں کو ذہن نشین کرانی ہے. ابھی تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. جتنے ایمفسس سے یہ بات کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ افغانستان کی جو نئی حکومت ہے ان کا کام صرف افغانستان کے اندر ہے, وہ پاکستان میں ان کا کوئی کام نہیں ہے, سینٹرل ایشیا میں کوئی کام نہیں ہے, جو چین کے جو یوگر ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ بات ان کو بھی ذرا ذہنی, کیونکہ گورننس میں نئے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا واسطہ کچھ کمزور ہے, اس لیے وہ اپنے پوائنٹ کو ایسے امفسائز نہیں کر سکتے جیسے کرنا چاہیے تھا, تاکہ لوگوں کو باور آ جائے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ امن کے لیے ہے, یہ یونٹی کے لیے ہے, یہ پروگرس کے لیے ہے, یہ پراسپیرٹی کے لیے ہے. جی آپ نے بات سنی رستم شاہ محمد کی. اصل بات یہی ہے کہ OIC کو بھی بہت کچھ کرنا ہے, اور پھر افغانیوں کو بھی افغانستان کے حوالے سے بہت کچھ کرنا ہے, دنیا کو باور کرانا ہے کہ ان کی یہ تحریک صرف افغانستان کے لیے ہے, کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے. ابھی ایک بریک کے لیے اجازت دیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہم بات کرنے جا رہے ہیں سید سلمان شاہ صاحب سے, سابق وزیر خزانہ ہیں. پاکستان کے خزانے میں ہفتے کے دن 3 ارب روپے جو سعودی عرب نے وعدے کیے تھے وہ پہنچ گئے ہیں. اس سے ہماری معیشت کو کتنی تقویت ملے گی, اس سے کیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے گا, اس سے کیا
تھوڑا سا سانس لینے کی فرصت ملے گی. اس سے کیا یہ ہوگا کہ روپے کے اوپر جو بہت پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا. اس سے کیا یہ ہوگا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو فورن ریزروز ہمیں چاہیے امپورٹ کے 6 مہینے کے بل کے برابر وہ پورے ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے. ایسے بہت سے سوال ہیں جو اپنے جواب چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سلمان شاہ صاحب, ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ یہ $3 ارب جو سعودی عرب کی طرف سے ہمیں ملے ہیں یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور یہ کس قیمت پہ ملے ہیں؟ کیا اس کی کوئی قیمت بھی چکانی پڑے گی پاکستان کی؟ اور تیسری بات یہ کہ اس سے کیا پاکستان کی اکانومی میں کوئی سٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت سٹیبلٹی کی بہت اشد ضرورت ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ جو ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. دوسری چیز آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لیگیسی ایشوز ہیں کہ ہم نے بیرون ملک قرضے بے شمار لیے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی ہمیں ڈالرز چاہیے. تو بیسکلی پاکستان کی اکانومی میں ڈالرز کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ گرتی جاتی ہے اور جیسے روپے کی قدر گرتی ہے ہمارے قوم کی پرچیسنگ پاور بھی گرتی ہے اور ان کے اوپر مہنگائی کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 ہم انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہیں ان کو بھی کانفیڈنس ملے کہ ہم اپنے ریزرو جو ہیں ان کو بولسٹر کر سکتے ہیں ان مشکل حالات میں. اور اس زمن میں اگر سعودی عربیہ کے $3 ارب رہتے ہیں تو ہمارے ریزروز کو سبسٹینشلی اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہ ایک میسج پوری دنیا کو ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے کو تیار ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے IMF پروگرام جو اسٹاف لیول تک اپروو ہو چکا ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی جو پرائر ایکشن ہے پاکستان کر رہا ہے. اور یہ ایک سگنل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور پاکستان کو جو مشکل کام کرنے ہیں وہ کر پائے گا اور ریفارمز کرے گا اور یہ اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں کامیاب بھی ہوگا اور گروتھ بھی کرے گا. تو اس میں بہت سے سگنلز ہیں جو مارکیٹ کو جائیں گے اور یہ ایک پازیٹیو سگنل ہے کہ وہ پیسے جو ہیں ایکچولی اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ چکے. جب تک تعلق ہے کہ یہ بہت مشکل شرائط ہیں تو اس میں کوئی اتنی مشکل شرائط کوئی نہیں ہے. انہوں نے آپ کے اوپر صرف جو رکھے ہیں کنڈیشنز وہ یہ ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ کام کریں گے اور یہ ایک مثبت چیز ہے کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے ڈسکشنز میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پروگرام ڈی ہو جائے گا یا پاکستان اس کو نہیں کر پائے گا یا پاکستان میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. اس لیے IMF نے یہ لگایا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی اپروول دیں ان ساری چیزوں کی تاکہ کم از کم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آن بورڈ آ جائیں اور اس کو نان پارٹیزن فیشن ہم اکنامک ریفارم وغیرہ کر سکیں. تو آئی تھنک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے اور ایک اچھا سگنل دنیا کو جا رہا ہے. لیکن یہاں جو ایک کنڈیشن جو پڑھی جا رہی ہے اخباروں میں آ رہی ہے مختلف جگہ رپورٹس میں آ رہی ہے کہ ڈیفالٹ کی صورت میں سعودی عرب کے 72 گھنٹے کے اندر پیسے واپس کرنے ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر 4% انٹرسٹ دینا پڑے گا. یہ کیا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر تو پیسہ آپ کسی کا بھی نہیں دے سکتے. تو ڈیفالٹ جو ہے وہ ایک بہت سیریس کنڈیشن ہے اور وہ پاکستان نے ہر حالت میں نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ڈیفالٹ کے چکر میں پڑیں گے تو پھر تو پاکستان کی اکانومی اتنے گہرے کڑائی میں گر جائے گی کہ وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا. تو وہ ایک قسم کی ایکیڈیمک شرط ہے. بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تمام چیزیں کرے گا جو اس ڈیفالٹ سے بچائے گا.
جہاں تک 4% کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت انٹرنیشنل بوروئنگ ریٹ ہے جو پاکستان کے بانڈز وغیرہ پہ چل رہا ہے وہ تو 6-7%، 8% کے قریب ہے. تو اگر اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو یہ کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. اور باقی جو ہے کہ یہ 1 سال کے لیے ہے، بالکل 1 سال کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت پریشر جو ہے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا جو ہے وہ چل سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تیل بھی اور فوڈ کموڈٹیز آل ٹائم ہائی پہ ہیں اور ان کی سائیکل اب ڈاؤن ورڈز جا رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ نیچے آئے گا. پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ اس کی پھر اس طریقے سے ضرورت نہیں ہوگی. ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے خاصا انویسٹ کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپینشن میں، اور وہ زیادہ تر ایکسپینشن ایکسپورٹ کے لیے ہے. اور وہ جب 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آن لائن آنی شروع اب ہو گئی ہے اور اگلے 6 مہینے میں وہ آن لائن آئے تو آپ ایکسپورٹس اپنی کو سبسٹینشلی انکریز کر سکیں. اس کے علاوہ پاکستان، پورا پاکستان اس وقت اس کو پتا ہے کہ ہم نے 4-5 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. نمبر 2 ہم نے ریمیٹنسز کو انکریز کرنا ہے. نمبر 3 ہم نے فورن انویسٹمنٹ لینی ہے. ہمیں ٹی پیک میں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں دوسرے ممالک سے انویسٹمنٹ چاہیے، اور ہمیں گروتھ کرنی ہے تاکہ ہمارے عوام کو روزگار ملے اور ان کی مہنگائی کے وہ بھی سالو ہوں. تو بڑا کریٹیکل بیلنس ہے اس وقت، اور آئی تھنک کہ زیادہ تر یہ ریفارمس کی طرف جا رہا ہے سارا کچھ، ایون دو ان میں خاصا بوجھ بھی ہے، کیونکہ انفلیشنری پریشرز جو ہیں وہ عام آدمی پر ڈیفینیٹلی پڑتے ہیں اور ان کا ایک نیگیٹو پولیٹیکل پرائس دینی پڑتی ہے گورنمنٹ کو. لیکن آئی تھنک یہ دوائی لینی ضروری ہے، اس لیے یہ کرنا پڑے گا. اچھا یہ فرمائیے کہ 1 سال کے اندر یہ جو پیسہ واپس کرنا ہے، انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا ہے، کیا ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ 1 سال کے بعد آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ 3-4 چیزوں پہ ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے، ہم نے ٹیکسٹائل میں انویسٹ کیا ہوا ہے جہاں سے ہمیں کچھ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، تو کیا اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم 1 سال کے بعد یہ 3 بلین ہمارے اکاؤنٹ سے نکل جائے تو ہمارا خسارہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ بھی صحیح ہو جائے، ہم جو روپے ہمارا ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور ہم نے باہر کے قرضے دینے ہیں وہ بھی ہم ادا کر رہے ہوں گے؟ تو مطلب کچھ تھوڑی سی بہت زیادہ روزی پکچر نہیں لگتی کہ ایسا ہو جائے گا، جبکہ شکوک بہت زیادہ ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت تقریباً 6 مہینے کے ریزروز چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی آپ کی امپورٹس ہیں 1 سال کی امپورٹس، اس کے آدھے ڈالرز جو ہیں آپ کے ریزروز میں ہونے چاہیے. تو وہ تقریباً کوئی 30 سے 35 ارب ڈالر بنتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر ہم اگلے 1 سال میں یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کو بڑھاتے ہیں، ریمیٹنسز بھی بڑھاتے ہیں، بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں. اور انویسٹمنٹ بھی کچھ تو انویسٹمنٹ آپ کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے بانڈس میں آئے گی اور آپ کے اسٹاکس میں آئے گی. آپ بہت سا پرائیویٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ اس پروسیڈز میں لیں اور اس کو بھی ریزروز میں آپ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کیپٹل مارکیٹ میں جا کے سکوکس کرتے ہیں، یورو بانڈز کرتے ہیں، اس طرح کی جو کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی آپ کو کرنی پڑیں گی. اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ملک میں جو یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بہت کم کرنا پڑے گا، بجلی کے کام کو کرنا پڑے گا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی، اور یہ اس میں کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ ریفارمز نہ کریں. آئی ایم ایف میں صرف ایک ٹائم فریم دے رہا ہے کہ اس وقت
کے اندر اندر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے جو ریفارمز کرنی ہیں وہ کر لیں. سب سے امپورٹنٹ بجلی کی ریفارم. بجلی جو ہے آپ کو پتا ہے تمام کی تمام تقریباً امپورٹڈ ہے اس وقت, تو اس میں بھی بہت, ایک تو چوری بھی بہت زیادہ ہے, اس میں انیفیشنسیز بھی ہیں, ان کو بھی ختم کرنا, اور مہنگی بجلی ہے اس کو ڈسپلیس بھی آہستہ آہستہ کرنا ہے رینیوبلز کے ساتھ, سولر انرجی کے ساتھ, ہائیڈرو کے ساتھ, اور یہ جو ہے اپنی ڈومیسٹک جو ہیں ایکسپلوریشن آئل گیس کی ان کو بڑھانا پڑے گا. تو ایک بہت بڑا ملک ہے, سب سے بڑا ملک ہے, وہ صرف ایک دو چیزوں پہ نہیں کام چلے گا, آپ کو کراس بورڈ بہت سے ایکشنز لینے پڑیں گے, اور وہ ڈفرنٹ سیگمنٹس میں, ڈفرنٹ سیکٹرز میں, میکرو لیول پہ اور مائکرو لیول پہ, فسکل پالیسی پہ بھی, مانیٹری پالیسی پہ بھی, تو بڑا ڈائنامک طریقے سے آگے چلنا پڑے گا. تھینک یو سلمان شاہ صاحب, بہت سی باتیں آپ نے بتائیں. ہمیں اپنے ملک میں فورن انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. جب تک امپورٹ اور ایکسپورٹ کا امبیلنس ختم نہیں ہوگا ہماری معیشت کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. سلمان شاہ صاحب نے بڑی مغز باتیں کی ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم, اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک, پیپلز پارٹی تو نکل گئی پی ڈی ایم سے, اور اس وقت ایک خبریں اندر کی یہ ہیں کہ پی ڈی ایم میں اختلاف پائے جا رہے ہیں نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی. پچھلی میٹنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ تلخی اتنی بڑھ گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کر دیا, یہ کہہ دیا کہ وہ پی ڈی ایم کی صدارت سے الگ ہو جائیں گے. اس معاملے میں نواز شریف صاحب کو پڑھنا پڑا, انہوں نے بڑی مشکل سے قائل کیا اور مولانا فضل الرحمان کو عارضی طور پہ منانے میں کامیاب ہوگا. ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ مسلم لیگ نون اور باقی اتحادی پارٹیاں اپنی نشستوں سے استعفیٰ دیں. وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور حکومت کے خلاف تحریک کو تیز کیا جائے, دھرنے ہوں اور پھر آخر میں لانگ مارچ کی طرف چلا جائے, جس کے اوپر نون لیگ تیار نہیں ہے. کیا نون لیگ اس طریقے سے متحد رکھ سکے گی پی ڈی ایم کو, یا جیسے کہ نون لیگ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولانا کو منانے میں تیار ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, اور وہ کامیابی یہ ہوگی کہ ان ہاؤس چینج لائی جائے. تو چلتے ہیں, نثار احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹیو, ان سے چل کے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اندر کی خبر کوئی اگر ہے تو اس کے بارے میں ہم پتہ چلائیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. سر یہ فرمائیے, جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انتہائی کل کا جو اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا وہ ایک طرح کی میک اور بریک ہوگی, اس سینس میں کہ مولانا کے تعلقات نون لیگ سے بگڑے ہوئے ہیں. اس حوالے سے فرمائیے, چونکہ مولانا کے تقاضے ہیں بہت سارے جو مسلم لیگ نون پورے نہیں کر پا رہی, آپ کے پاس اس طرح کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے جناب عبدالرؤف صاحب کہ میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کو بھی یقین یہ احساس ہے اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو احساس ہے کہ ہم بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. پی ڈی ایم کی تشکیل جب ہوئی تھی تو بڑے اعلیٰ اور بڑے دیکھیں قومی مقاصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے, اور مقاصد کیا تھے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے, آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے, عوام کی رائے کا احترام جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اور یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت جو عذاب کی شکل میں مسلط کر دی گئی ہے اس سے نجات حاصل کی جائے. یہ تھے مقاصد. اب یہ کہ جو اختلافات رہے ہیں یا اب بھی چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں, آنسٹ ڈفرنس اوپینین, وہ رہی ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے, حکمت عملی کے حوالے سے, لائے عمل کے حوالے سے, کہ اپنی آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے کون سا لائے عمل جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. اس میں آنسٹ ڈفرنس اوپینین ہو سکتی ہے پارٹیوں کے درمیان بھی اور ود ان پارٹیز بھی ہو سکتی ہے. مجھے یہ پورا یقین ہے, پوری امید ہے کہ تمام پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ ان کو یہ اس بات کا ادراک ہوگا اور احساس ہوگا کہ ہم اپنے قومی مقاصد جو جن کے اصول کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے, یہ ہے کہ وہ مقاصد بڑے ہیں, اختلافات چھوٹے چھوٹے ہیں. نہیں, اختلاف سر
معذرت کے ساتھ اختلاف اب بڑے بڑے سامنے آ رہے ہیں. مطلب جب سب سے بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ 2-3 ماہ میں بلدیاتی انتخاب ہونے والے ہیں. مولانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بائیک آؤٹ کر دیا جائے ان انتخابات کا. نون لیگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ اب استعفوں کی باری آ جانی چاہیے. ظاہر ہے نون لیگ اس کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہ دھرنوں اور لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ اس کے بارے میں ریلکٹنٹ ہے. کوئی تھوڑی سی تو اس بارے میں بات کی جائے. جی مجھے امید ہے کہ ہم مولانا کو قائل کر لیں گے کہ بلدیاتی الیکشن ہو یا کوئی اور الیکشن ہو, ہمارے ملک کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس نے بھی بائیکاٹ کیا ہے وہ بالآخر اس کو پچھتانا پڑا ہے. ہم میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتے دوسرے لوگوں کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں استعفے والا آپشن جو ہے اٹ از ون آف دی مینی اویلیبل آپشنز. تو یہ ایک واحد آپشن نہیں ہے اور اس کے لیے یہ کوئی مناسب ٹائم نہیں ہے. اور دیکھیں استعفے جو ہیں مولانا کو قائل کریں گے کہ استعفے اس وقت افیکٹو ہوتے جب اپوزیشن ساری اپوزیشن اس کے لیے تیار ہوتی بشمول پیپلز پارٹی کے. اور یہ ہے کہ ہم مولانا کو یہ بھی گزارش کریں گے کہ وفاق کی 3 اکائیاں جو ہیں ان میں منتخب نمائندوں کی اکثریت اگر استعفے نہ دے رہی ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا تاثر بھی کوئی اچھا نہیں جائے گا. اور یہ اس کی افادیت, اس کی اہمیت اور اس کا جو افیکٹونیس ہے وہ جو اتنی زیادہ نہیں ہوگی. تو اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے بڑی تعداد میں یہ ہے کہ ضمنی الیکشن اتنے بڑے, اگر کوئی 350 میں سے کوئی 100 سے زیادہ لوگ استعفے دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے, تو ضمنی الیکشن اگرچہ کروانا کوئی اتنا آسان نہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی غیر قانونی بھی نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی, اور پھر یہ ہے کہ جو ان ہاؤس چینج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازہ بھی بند کر دیں گے ہم. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ مجھے نظر آتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ مولانا کی خدمت میں بساد احترام یہ گزارش کریں گے اور ان کو ہم منانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہاں, لیکن پچھلے میٹنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا اس بات پہ اتنے ناراض تھے کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہی سے الگ ہونا چاہتے تھے اور نواز شریف صاحب بیچ میں پڑے اور تب جا کے انہوں نے قائل کیا ان کو. تو کیا اسی مرحلے پہ بھی اب مولانا کو نواز شریف صاحب ہی قائل کریں گے, عام جو نیچے کے لوگ ہیں وہ قائل نہیں کر پائیں گے, یا پھر جو بہت سے شیخ رشید صاحب تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ ختم ہونے والا اتحاد, یہ مطلب اتحاد اتنا لمبا چل نہیں سکتا؟ نہیں, مولانا کو ہم انشاءاللہ بالکل قائل کریں گے. مجھے امید ہے کہ چلے تو ضرورت پڑی تو بڑے میاں صاحب بھی ان سے گزارش کر لیں گے. اور مجھے امید ہے کہ دیکھیں بڑے ان کا آپ جانتے ہیں کہ ان کے گفتگو بھی ہمیشہ بڑی وہ متعلق گفتگو فرماتے ہیں, بڑی منطق و دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. اور اسی لیے مجھے امید ہے ہم بھی منطق و دلیل کی بنیاد پر ہی ان سے گزارش کریں گے اور ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر, یہ فرمائیے اگر فرض کیا استعفے بھی نہیں دیتے, دھرنے بھی نہیں ہوتے, لانگ مارچ بھی نہیں ہوتا, بلدیاتی الیکشن میں حصہ بھی لے لیتے ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ پی ڈی ایم پھر 2023 کے الیکشن کا انتظار کر رہی ہے, اس سے آگے کی اسٹریٹجی اس کے پاس نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. پھر دیکھیے جناب عبدالرؤف صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہم نے, ظاہر ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم نے وہ حربے استعمال نہیں کرنے جو پی ٹی آئی نے کنٹینر پہ چڑھ کے کیے تھے. دیکھیے ہم نے گیس اور بجلی کے بل نہیں جلانے, ہم نے سول نافرمانی کی کال نہیں دینی, ہم نے قوم کو لا قانونیت پہ نہیں اکسانا. ہم تو جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طریقے استعمال کریں گے سزاب سے نجات کے لیے. اب یہ ہے کہ اس کو آپ یعنی کہ اس کی جس طرح بھی اس کو انٹرپریٹ کر لے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیر جمہوری طریقہ استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ اس عذاب سے نجات کے لیے, پی ٹی حکومت کے عذاب سے نجات کے لیے ہم یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی, پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر. اور مجھے یہ بھی میری خواہش ہے اور مجھے توقع ہے کہ بالآخر جو جماعتیں ہمیں چھوڑ گئی ہیں, پیپلز پارٹی اور اے این پی, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا اسی طرح سے صرف ہوگا کہ کوئی بل آیا اس پہ احتجاج کر دیا, اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ گئے, باہر جلسے کر لیے, ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہو رہا؟ مطلب یہ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے مہنگائی کے خلاف بھی بھرپور احتجاج کیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی,
باہر بھی ہم یہ کہ مسلسل احتجاج ہم یہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ اب تو ہمارا پروگرام ہے کہ نیشنل اسمبلی کے ہر حلقے میں ہم انشاءاللہ اس احتجاجی مہم ہم یہ پوری تاریخ چلائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ اس حکومت کے مظالم جو ہے عوام کے یہ مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں ان کو بالکل بے نقاب کریں گے۔ عوام پہلے ہی تنگ ہے، عوام تو یہ کہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ تو انتظار میں ہے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم کی آواز بنیں گے اور قوم کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ 2 سال انتظار کریں گے ابھی بیٹھ کے، مطلب یہ ہے کہ قوم کو لیڈ کیسے لیڈ کریں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ 2 سال، قوم تو یہ ہے کہ ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کب یہ کی رخصتی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، لیکن یہ ہے کہ ان کا جانا ضرور بالکل یہ ایک بالکل مسلمہ حقیقت ہے، ریٹن آن دی وال کہ یہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے، اور انشاءاللہ جلد جائیں گے، پر ہم جمہوری طریقوں سے ان کو گھر بھیجیں گے۔ جمہوری طریقہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے نا، پارلیمنٹ کے اندر تو چینج آ نہیں سکتی، وہ تو نمبر گیم میں جس وقت آ کے تو مطلب آپ لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے باہر بھی کوئی شدت کی پالیسی آپ نہیں اپنانے کو تیار، آپ جیسے فرما رہے ہیں مولانا جو ہیں وہ ایک رویہ رکھنا چاہتے ہیں سختی کا، اس کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں ہم مولانا کو تیار کر لیں گے، تو پھر وہ کیا طریقہ کار ہوگا جس سے حکومت جائے گی؟ دیکھیں کئی آپشن ہیں ان میں، جس طرح میں نے گزارش کی کہ ان اس تبدیلی کا ایک آپشن جو ہے وہ بالکل ایک بڑا ایک افیکٹو طریقہ ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ عوام نکلیں گے باہر، اور یہ ہے کہ جب کال دے گی پی ڈی ایم، اب تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے وہ اس طرح کی کال نہیں دی کہ سب لوگ باہر نکلیں، لیکن جب کال دیں گے، اور اس سے پہلے ہم نیشنل اسمبلی کے ہر حلقے میں یہ ہے کہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں یہ مہنگائی کے خلاف، تو بات یہ ہے کہ جب یہ ساری نکلے گی باہر جو پہلے ان سے تنگ ہے اور ان سے رخصتی کی دعائیں مانگ رہی ہے، اور یہ ہے کہ بالکل صبر کا پیمانہ اس طرح میں نے کہا ان کا لبریز ہو چکا ہے قوم کا، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ زیادہ دیر تک ان کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب، ہو سکتا ہے آپ واقعی کامیاب ہو جائیں اور یہ اتحاد قائم رہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ضد اسی طرح سے رہی مولانا کی اور مسلم لیگ نون کی بھی، تو یہ اتحاد کامیاب نہیں رہے گا، اس میں پھوٹ پڑ جائے گی، دراڑ آ جائے گی۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کل کی میٹنگ کی طرف نظریں جمی ہوئی ہیں، کل کی میٹنگ میں پتہ چلے گا کہ یہ اتحاد آگے چل کے کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ ابھی اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔